खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम नादरीन को बहुत बहुत सलाम जो इस वक्त होशाना टीवी देख रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूँ कि बड़ी बाकायदगी के साथ हमारा ये प्रोग्राम देखते हैं और खुदा के कलाम में से गहरी बातें सीखते हैं। और ये भी बताता चलूँ कि आपकी रूहानी तरक्की के लिए बाइबल मुक़द्दस में से उन मज़ामीन को मुंतखब किया जाता है जिससे आप रूहानी एतबार से तरक्की करें और आप इल्मी अदबी तौर पर आगे बढ़ें। आज भी हम इसी तरह किताब मुक़द्दस में से एक इंतहाई बाइस बरकत और जलाली मज़मून जो है आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। और आज का जो हमारा उन्वान है वो है खुदा के मुंह की बातें। और ये भी आपको याद दिलाता चलूँ कि टीवी की ये ज़बरदस्त ख्वाहिश है और काविश है कि वो आपको कलाम खुदा की गहरी बातों से मुतारिफ़ कराए। और इस कार्य ख़ास के लिए बाइबल मुक़द्दस के मुस्तनिद उसातिज़ा को और ख़ुदाम को दावत दी जाती है ताकि आपको सिखाएं। आज हम बात करेंगे खुदा के मुंह की बातें। बहुत ही दिलचस्प बाइस से बरकत ये मज़मून है, तो इसके ताल्लुक़ से हम सीखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इस मज़मून के ताल्लुक़ से सीखें, मैं चाहूँगा कि आज के हमारे जो मेहमान हैं उनका तारुफ़ कराता चलूँ। तो आज के हमारे पहले जो मेहमान हैं करण प्रवेश साहिब, जिनका ताल्लुक़ लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट से है और खुदा के खादिम ने हमें ज्वाइन किया ये सिखाने के लिए कि खुदा के मुंह की बातें क्या होती हैं। तो ब्रदर जी, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू सो मच। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान हैं जनाब साजिन रहमत साहब, और इनका ताल्लुक़ भी लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट से है और खुदा के खादिम ज़ेर तालीम हैं, खुदा का कलाम सीख रहे हैं और आज हमें ज्वाइन किया ताकि हमें सिखाएं कि खुदा के मुंह की बातें क्या होती हैं। तो ब्रदर जी, मैं आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान हैं जनाब मरकज़ असगर साहब, और इनका ताल्लुक़ भी लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट से है और खुदा के खादिम जो हैं वो ज़ेर तालीम भी हैं और साथ हमें आज सिखाएंगे भी। तो ब्रदर जी, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। जी शुक्रिया। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान हैं जनाब नजमुल फ़ख्र साहिब, और खुदा के खादिम जो हैं वो ज़ेर तालीम भी हैं और खुदा का कलाम भी हमें सिखाएंगे। तो ब्रदर जी, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तो नाज़रीन, ये था आज के हमारे मेहमानों का तारुफ़। और आप देखें कि तमाम जो ख़ुदाम हैं वो ज़ेर तालीम भी हैं, बाइबल के तालिब इल्म भी हैं, और साथ साथ वो खुदा के कलाम की खिदमत भी अपने अपने चर्चेस में सर अंजाम दे रहे हैं। और यूँ वो सीख भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। और आज हमारे लिए ये इंतहाई खुशी की बात है कि आप देख रहे हैं कि सारे ये नौजवान हैं और जवानी के आलम में उन्होंने ख़ुद को खुदावंद के लिए वक़्फ़ किया है, डिवोट किया है। जिस तरह के हम किताब वाइस के अंदर पढ़ते हैं कि जवानी के दिनों में खुदा को याद कर, तो ये हम उसी का एक मॉडल देख सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे खुदा के मुँह की बातें। इंतहाई बाइस से बरकत मज़मून है, और जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि ये आपके लिए बड़ा बाइस बरकत है, तो मेरी दरख्वास्त है कि अगर आप टीवी के सामने बैठे हुए हैं तो बैठे रहिए और ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ खुदा के मुंह की बातें सीखें। तो इससे पहले कि हम इस ताल्लुक़ से सीखें, मैं गुजारिश करूंगा जनाब साजिन रहमत साहब से कि तिलावत में हमारी रहनुमाई करें। तो आज की हमारी मरकज़ी आयत मुक़द्दसा है मत्ती की इंजील, उसका 4 बाब, उसकी 4 आयत मुक़द्दसा। जी ब्रदर जी। खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम में मत्ती की इंजील, उसका 4 बाब और उसकी 4 आयत। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। आमीन। कलाम खुदा का पढ़ा जाना हमारे लिए बरकत का सबब ठहरे। कलाम खुदा रूह कुदस की हदायत से लिखा गया है, खुदा के शान से लिखा गया है,
اور کوئی انسان اپنی عقل و دانش سے اسے بیان بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ دعا مانگیں تاکہ روح القدس ہماری رہنمائی کرے تاکہ ہم کلام خدا کو سیکھ سکیں۔ تو میں دعا کے لیے درخواست کروں گا جناب مرکز اصغر صاحب سے کہ دعا میں ہماری رہنمائی کریں۔ جی برادر جی۔ جی آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا کریں گے۔ قدوسیت کے مالک ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا پاک روح، اس وقت آپ کے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے پاک لہو کی بنیاد پر آپ کی پاک حضوری میں آتے ہیں اور آپ سے برکت چاہتے ہیں میرے جلالی خداوند۔ باپ آسمانی، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اب تک آپ نے اپنی پناہ میں ہمیں سنبھالے رکھا، اور امید ہے کہ آپ اسی طرح ہمیں آگے بھی سنبھالے رکھیں گے۔ اور باپ آسمانی، اس وقت جو ہم بھائی باہم مل کر آپ کے پاک کلام کو شیئر کرنے کو ہیں، تو باپ آسمانی بخش دیجئے کہ ہم باپ آسمانی بڑے اچھے اور لائق طریقہ کے ساتھ آپ کے پاک روح کی رہنمائی کے ساتھ باپ آسمانی تیرے پاک کلام کی باتوں کو سیکھنے والے بن سکیں۔ تیرا پاک روح ہمارا رہبر بن جائے، تیرا پاک روح ہمارا حامی اور ناصر بنے، اور آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے سننے والے لوگ برکت پائیں، بلکہ کثرت کی برکت پائیں، اور آپ کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں، اور سارا عزت اور جلال یسوع نام کو ملتا جائے۔ تو باقی ماندہ حصہ میں ہمارا حامی اور ناصر بنیے۔ آپ کے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع المسیح کے نام کے وسیلہ سے یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ صدیوں سے نسل انسانی میں روٹی کی پکار مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ خوراک انسانی وجود کا ایک لازمی حصہ ہے، اس سے انکار قطعی طور پر ممکن نہیں، اور یہ ایک بڑی کڑی آزمائش تھی ہمارے خداوند یسوع مسیح پر کہ وہ پتھروں کو روٹیاں بنائے اور اپنی بھوک مٹائے۔ تاہم اسی کانٹیکسٹ میں، اسی سیاق و سباق میں ہمارے خداوند یسوع مسیح نے آزمانے والے کو یعنی شیطان کو جواب دیا کہ انسان صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ تو خدا کے منہ کی باتیں یعنی کلام خدا جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں، آج کا ہمارا مضمون ہے۔ تو یہ بات سیکھنے کے لیے سب سے پہلے میں گزارش کروں گا جناب برادر کرن پرویز صاحب سے کہ ہمارے ناظرین کو یہ سکھائیں کہ خدا کے منہ کی باتیں کیا ہوتی ہیں۔ جی برادر جی۔ جی، سب سے پہلے تو میں خداوند کا شکر گزار ہوں جس نے یہ موقع عطا کیا کہ میں خداوند کی آواز کو لوگوں تک پہنچا سکوں، اور اس کے بعد میں ہوشنا ٹیلی ویژن کے تمام عہدیداران کا بھی شکر گزار ہوں جن کے وساست سے یہ چینل چل رہا ہے تاکہ ان کے وسیلہ سے خدا کا کلام لوگوں تک پہنچ سکے۔ میں اس کا تعلق جو ہے آج کے دور حاضرہ کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں۔ خدا کے کلام میں بے شمار باتیں لکھی گئی ہیں، اور یہ لکھا ہے کہ جو کلام ہے وہ زندگی بخشتا ہے، کلام جو ہے وہ ہمیں تازہ دم کرتا ہے، کلام جو ہے وہ ہمیں زندگی کی راہ دکھاتا ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے زبور 119 اور اس کی 105ویں آیت میں کہ جو خداوند کا کلام ہے وہ ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی، یعنی وہ ہمیں سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ لیکن میں آج اس پر ذرا مزید اس لیے غور کروانا چاہتا ہوں تمام آڈینس کا کہ وہ جانیں کہ خداوند یسوع مسیح بھی ہمیں کچھ سکھا کر گئے تھے، ان کی منہ کی باتیں کیا تھی، اور وہ ایک بات کہہ کر گئے ہیں۔ میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں متی کی انجیل اس کے 24ویں باب کی 35ویں آیت میں۔ یہاں پر لکھا ہے آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ تو یہ کون سی باتیں ہیں جو نہ ٹلیں گی؟ تو اگر آج ہم دور حاضرہ میں دیکھیں تو آج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کر رہی ہے۔ جی بالکل ایسے یہ اصل میں خداوند یسوع مسیح کے آنے کے نشانات ہیں۔ جب شاگرد خداوند یسوع مسیح کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ آقا ہمیں بتائیں کہ تیرے آنے کا نشان کیا ہوگا، کب تو واپس آئے گا؟ تو انہوں نے کچھ نشانیاں بتائی تھی۔ تو یہ نشانیاں جو ہیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ یسوع مسیح آنے والا ہے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تم اس گھڑی کی بابت نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کس دن آئے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو خدا کے منہ کی باتوں میں یہ بڑی خاص بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے جو نشانیاں بتائی تھیں وہ آج ہمیں اس دور میں نظر آ رہی ہیں، اور ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یسوع مسیح کا آنا جلد ہے، اور یہ تمام مصیبتیں جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ اور اگر ہم متی کی انجیل اس کے 24ویں باب کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہاں پر بڑی خاص بات ملتی ہے 7ویں آیت میں۔ یہاں پر لکھا ہے کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچال آئیں گے، لیکن یہ سب باتیں مصیبت کا شروع ہوں گی۔ اب ایماندار یہ سمجھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے
اس کے آنے میں دیر ہے. اور یہ صرف ایماندار نہیں، بعض لوگ جو گناہ گار ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ میں نے اکثر لوگوں سے یہ سنا ہے کہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں یسوع مسیح جلد آنے والا ہے لیکن ابھی تک نہیں آیا. لیکن یہ باتیں ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ اب یسوع کے آنے میں دیر نہیں ہے. بالکل اسی طرح جس طرح مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ دیکھ میں دروازے پر کھڑا دستک دیتا ہوں. اور آج یہ حالات ہمیں بتا رہے ہیں کہ یسوع دور نہیں ہے بلکہ وہ دروازے پر آ گیا اور وہ دستک دے رہا ہے. اور خدا کے منہ کی باتوں میں یہ باتیں واضح طور پر لکھی گئی ہیں کہ جس طرح نوح کے زمانہ میں ہوا تھا بالکل اسی طرح اس زمانہ میں بھی ہوگا. یعنی خدا کے منہ کی جو باتیں ہیں وہ آپ کے خیال میں لا تبدیل ہیں اور پوری ہو کر رہتی ہیں. پوری ہو کر رہتی ہیں اور وہ ہمیں آج اس دور حاضرہ میں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں. اور یہ بھی لکھا ہے کہ جس طرح نوح کے زمانہ میں لوگ کھاتے پیتے تھے، بیاہ شادی ہو رہی تھی، سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا اور ایک دم سے طوفان آ گیا تھا، اسی طرح خدا یسوع مسیح کا آنا ہوگا. ضرورت یہ ہے کہ آج ہم دیکھیں کہ کیا ہم تیار ہو رہے ہیں اس کی بادشاہی کے لیے، کیا ہم اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں. اگر نہیں تو پھر ہمیں کلام کی کمی ہے، کیونکہ کلام ہی ہے جو ہمیں خدا یسوع مسیح تک لے کر جاتا ہے، خدا باپ تک لے کر جاتا ہے. اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نے پہلے جیسے آپ بات کر رہے ہیں نا خدا کے منہ کی باتیں، یسوع مسیح نے فی الفور امیڈیٹلی جو ہے وہ روٹیاں نہیں بنائی، بالکل نہیں بنائی، خدا کے کلام کو پریفر کیا ہے. بالکل میں بھی اسی بات کہ ہمیں بھی خدا کے کلام کے اوپر جو زیادہ توجہ دینی چاہیے. اصل میں خدا یسوع مسیح جو بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ کلام جو ہے وہ زندگی بخشتا ہے. اور میں یاد دلانا چاہتا ہوں اگر یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب کا مطالعہ کریں تو وہاں پر کچھ لوگ یسوع مسیح کے پیچھے آ رہے تھے. تو خداوند نے کہا کہ تم جسمانی روٹی کے لیے میرے پیچھے آ رہے ہو، نہ کہ روحانی روٹی کے لیے. اس لیے میں بھی ان چیزوں کو روحانی باتوں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ لوگ صرف ان روٹیوں کے چکروں میں نہ پڑے رہیں. وہ میرے خیال میں پہلے موعظہ ہوا تھا نا وہ 5 روٹیوں. جی اس کے بعد لوگ پیچھے آنا شروع ہو گئے مسلسل کہ ہم اس کے پاس جائیں گے اور کھانا کھائیں گے. تو لیکن خداوند کہتے ہیں کہ حقیقی روٹی میں ہوں جو آسمان سے اتری ہوں. تو اس لیے خداوند یسوع المسیح متی کی انجیل اس کے 4 باب میں یہ بات کہتے نظر آتے ہیں کہ انسان صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے. تو وہ بات کون ہے، وہ کلام کون ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کلام خداوند یسوع مسیح ہے، وہ کلمہ ہے جو مجسم ہوا یوحنا کی انجیل پہلے باب کی 14ویں آیت کے مطابق، اور وہ ہمارے درمیان رہا اور اس کے وسیلہ سے ہی زندگی ہے. اور جب وہ مارتھا سے جا کر ملتا ہے تو وہ کہتا ہے قیامت اور زندگی تو میں ہوں. تو اس لیے وہاں پر بھی ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ خدا کے کلام میں زندگی ہے اور وہ کلام خداوند یسوع مسیح ہے جس کے وسیلہ سے لوگ زندگی پا سکتے ہیں، جس کے وسیلہ سے انسان موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو سکتا ہے. لیکن ضرورت یہ ہے کہ آج اس حالاتوں کو سمجھتے ہوئے ہمیں یسوع مسیح کو قبول کرنا ہے، اس کے پاس آنا ہے اور اس کے پاس آ کر ایمان لانا ہے کہ وہی خدا کا بیٹا ہے. اور پھر جب ہم اسے قبول کریں گے پھر ہم اس ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکتے ہیں اور اس کلام کے وسیلہ سے ہم زندگی پا سکتے ہیں. کیونکہ یہ جو روٹی ہم عارضی طور پر کھاتی ہیں تھوڑی دیر کے لیے ہمیں توانائی بخشتی ہے، پھر بھوک لگتی ہے اور پھر ہم اس چیز کے لیے بھوکے ہو جاتے ہیں. لیکن خدا جو زندگی بخشتا ہے وہ اب تک قائم رہتے ہیں. جی شکریہ برادر جی، خدا آپ کو بہت ساری برکت دے. اپنے بائبل مقدس کی ان بنیادی باتوں کو ہمارے سامنے رکھا ہے کہ خدا کے منہ کی باتیں لا تبدیل ہیں، ابدی ہیں، زندگی بخشتی ہیں. تو ناظرین، خدا کے خادم نے ہمیں یہ سکھایا کہ مسیح کے منہ کی باتیں وہ خدا کا کلام ہے. تو خدا کا کلام اپنے اندر زندگی رکھتا ہے اور یسوع مسیح نے ان باتوں کو جو بیان کیا ہے اپنے پاک کلام کے اندر، اس نے بارہا اس بات پہ جو ہے وہ زور دیا کہ انسان کو ان فانی اور مادی چیزوں سے کہیں بڑھ کر جو ہے وہ خدا کے کلام کو چاہنا چاہیے، پیار کرنا چاہیے. کیونکہ ایک دن یہ چیزیں دم توڑ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، پر کلام اب تک رہتا ہے. ہم مزید سیکھیں گے اور میں مزید سیکھنے کے لیے خدا کے خادم برادر ساجن رحمت کو دعوت دوں گا کہ وہ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ خدا کے منہ کی باتیں کیا ہوتی ہیں. جی برادر جی فرسٹ آف آل میں اپنے خداوند کا شکر گزار ہوں کہ جس نے یہ موقع بخشا کہ اس کے کلام حق کو، جو اس کا لا تبدیل کلام ہے، جو زندگیوں کو تبدیل کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے، کہ اس کے کلام کو میں لوگوں تک شیئر کر سکوں. اور دوسرے نمبر پر میں ہوشانہ ٹی وی کے لیے بھی شکر گزار ہوں کہ جس نے یہ مجھے موقع فراہم کیا کہ میں خدا کے زندگی بخش کلام کو ان تک پہنچا سکوں. سو آج جو بات ہو رہی ہے وہ خدا کے منہ کی باتوں پر ہو رہی ہے، یعنی کہ
خدا کا جو زندہ کلام ہے، جو خدا کا حتمی کلام ہے، اس پر بات ہم کر رہے ہیں۔ کرن بھائی نے بھی اس بات سے بڑی تفصیل کے ساتھ اس چیز کی آگاہی دی ہے کہ آج کا جو نوجوان ہے یا آج کی جو بھی نوجوان نسل ہے، وہ خدا کے کلام مقدس کو سن تو لیتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ اسی طرح یعقوب کے خط میں یعقوب پہلا باب اور اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے کہ محض کلام کو سننے والے نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنو۔ یہاں پر ہم واضح طور پر اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ کلام جو ہے وہ عمل کے ساتھ اٹیچ ہو کر کام کر رہا ہے، یعنی کہ کلام جو ہے وہ اکیلے کام نہیں کرتا۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اب ہم نے کلام سن لیا ہے تو اب ہماری جو زندگی ہے وہ باعث برکت ہوگی، لیکن میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ صرف اور صرف خدا کے کلام کو سن لینا ہی نہیں بلکہ اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، اور برکت ہی تب ملے گی جب خدا کے کلام کو سنیں گے، اس کو با ترتیب کے ساتھ اس پر توجہ دیں گے اور بغور اس کا مطالعہ بھی کرتے جائیں گے تاکہ وہ ایمان کی مضبوطی بھی حاصل کریں۔ اور جیسے کہ دور حاضرہ میں بہت سی مشکلات اور اعضائے رسانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بہت سے مسیحی ایسے بھی ہیں جو کہ آج کے دور میں بہت ساری مشکلات اور بہت سارے مصیبتوں کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن اگر میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی زندگی میں خدا کا کلام نہیں ہوگا تو وہ اپنے ایمان سے ہٹ جائیں گے۔ وہ اپنے جو ایمان جو انہوں نے شروع سے ہی سنا ہے، خدا کا کلام جو ہے، تو وہ اپنے ایمان سے ہٹ کر بہت ساری ایسی چیزوں کی طرف راغب ہو جائیں گے جو انہوں نے کبھی نہ دیکھی تھی نہ کبھی سنی تھی، یعنی کہ وہ اپنے ایمان سے ہٹ جائیں گے اور مسیحیت سے بھی ہٹ جائیں گے اور مسیح کا انکار بھی کر دیں گے۔ دوسرے نمبر پر خدا کا بندہ یعقوب ہمیں بتاتا ہے کہ خدا ان کی زندگی بخش کلام میں یعقوب کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے وسیلہ سے پیدا کیا تاکہ اس کی مخلوقات میں سے ہم ایک طرح کے پہلے پھل ہوں۔ یعنی کہ کلام ہمیں اس بات کی آگاہی دے رہا ہے کہ جب ہم خدا ان کے کلام اقدس کو اپنی زندگیوں میں دعوت دیتے ہیں تو خدا کا کلام ہمیں نئے سرے سے پیدا کرتا ہے، یعنی کہ تب ہی ہم نئے سرے سے پیدا ہو سکتے ہیں جب ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ عمل اور کلام دونوں مل کر کام کر رہے ہیں، اور جب ہم نئے سرے سے پیدا ہو جائیں گے تو یعنی کہ ہم نئے سرے سے اور خدا کی مقدس قوم بن جائیں گے۔ جس طرح یہ وہ نئے سرے سے پیدا ہونا ہے جس کا ذکر خدا یسوع مسیح نے نیکودیمس سے کیا تھا کہ تب تک کوئی بھی جو انسان ہے تب تک خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا جب تک وہ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوگا۔ یعنی کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ فرسٹ آف آل ہم نے خدا کے کلام کو باترتیب کے ساتھ سننا ہے، اس پر بغور اس کا مطالعہ کرنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ عمل اور کلام دونوں مل کر ساتھ کام کرتے ہیں جی۔ اور کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں بہت گمراہی کا شکار بن جاتی ہیں کہ خدا کا جو زندگی بخش کلام ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے، لیکن میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ جو اس میں بڑھائے گا یا گھٹائے گا وہ اس میں جو جتنی لعنتیں ہوں گی اس پر نازل ہوں گی۔ تو ایسی جرت کوئی بھی شخص نہیں کر سکتا، ایسی کوئی وہ آدمی نہیں ہے جو اس کو تبدیل کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ دوسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ یہاں انسان کے منہ کی باتیں بدلنا بہت مشکل ہوتی ہیں جی۔ جو انسان قانون ضابطے بناتا ہے نا جی، ان کو تبدیل کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے جی ایسے ہی۔ تو خدا کے منہ کی باتیں انسان کس طرح تبدیل کر سکتے ہیں؟ جی پلیز کریے on۔ جی، دوسرے نمبر پر میں ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب خدا کا زندگی بخش کلام یعنی کہ پھیلنا شروع ہوا، جگہ بہ جگہ وہ پوری دنیا میں پھیل گیا، تو اس کے جو نقصہ جات تھے وہ جگہ بہ جگہ پھیلے ہوئے تھے، تو ہر ایک کا اپنا ویو اور ہر ایک کا اپنا مائنڈ تھا، اور وہ اپنے مائنڈ کے ساتھ ہر ایک اس کو مطالعہ کرتا تھا اور اس کو پڑھتا تھا۔ تو بہت سے لوگوں کے پاس اس کے نقصہ جات تھے، تو یہ انسانی سوچ گوارا ہی نہیں کرتی ہے کہ اتنے لوگوں کے پاس موجود ہونے کے باعث اگر یہ خدا کا کلام جو ہے وہ تبدیل ہو جائے، ایسی یہ انسانی سوچ گوارا ہی نہیں کرتی ہے کہ یہ تبدیل شدہ ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کے پاس وہ نقصہ جات تھے، تو کتنے لوگ اس کو تبدیل کرتے، 1 یا 2 یا 10، لیکن پوری دنیا کے پاس صرف یہ ایک ہی کلام اقدس ہے، اور وہی جو ایک میں باتیں لکھی ہیں وہی دوسرے میں باتیں لکھی ہیں۔ تو کچھ لوگ جو بدعتی 10 لوگ ہیں، 10 کے پاس 10 کتابیں ہیں، میرے پاس ہے، آپ کے پاس ہے جی
تو किस तरह मुमकिन था कि सारी इकट्ठी होकर एक जगह बदल देते हैं? जी ऐसे ही है। लेकिन कुछ लोग इसकी जो लफ्ज़ी गलतियां हैं उसको भी मद्देनज़र रखते हैं और इस पर सवालात उठाते हैं जी कि ये इसमें तज़ाद पाया जा रहा है और ये बदल चुकी है, ये फलाना फलाना, बहुत से ऐसे सवालात इस पर उठाते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो खुदा का ज़िंदा कलाम है ना पहले कभी बदला है, ना आज कभी बदलेगा जी, और ना मुस्तकबिल में कभी बदलेगा, क्योंकि ये खुदा का वो कलाम है जो खुदावंद ने अपने लब मुबारक से फरमाया। लेकिन कुछ लोग बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम में ही ऐसे ही जो इसको पढ़ते भी नहीं हैं और इस पर सिर्फ एक तनकीद का निशाना बनाकर एक बात पढ़ते हैं और दूसरे नंबर पर उसको पढ़ते नहीं हैं। तो मैं ऐसे लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये खुदा का हतमी कलाम है, इसको पढ़ें और इसको बगौर मतालिया करें ताकि जो गुमराही का शिकार हो जाते हैं उससे ये आगाही हासिल करें। शुक्रिया ब्रदर जी, खुदा आपको भी बहुत सारी बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। तो नाज़रीन, खुदा के खुदाम ने बड़ी तफसील के साथ ये बात हमारे सामने रखी है कि खुदा का कलाम अपने अंदर ज़िंदगी रखता है, अब्दी ज़िंदगी रखता है। और फिर खुदा के दोनों खुदाम ने इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है कि ये ला तब्दील है, और ये बात बड़ी ही मारूफ और मशहूर है और हर दूसरा तीसरा मसीही जानता है कि ये खुदा के मुँह की बातें। और फिर ये कि ये नहीं बदलता बल्कि ये लोगों को बदल कर रख देता है। तारीख़ में जब भी किसी ने सिद्क़ दिली से इसका मुताला किया तो कलाम खुदा ने उसकी ज़िंदगी में गहरा असर किया। तो खुदा के मुँह की बातें जो खुदा के सांस से लिखी गई हैं, जो खुदा के दम से लिखी गई हैं, खुदा के इल्हाम से लिखी गई हैं, वो हमें ज़िंदगी अता करती हैं। और छोटी सी ज़िंदगी नहीं, अबदी ज़िंदगी। खुराक, दुनिया, तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी ज़रूरी हैं, लेकिन इनका अबदियत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। अबदियत के साथ जो है वो खुदा के कलाम का ताल्लुक़ है। तो ज़रूर सुने और बरकत पाएँ। और बहुत ही मुफीद और गहरी बातें आपको बताई जा रही हैं। यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।